Learn Tajweed with Sara Khan. Like, subscribe and share it for Sadqa Jariyah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहू, यानी लोगों में बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। व्यूअर्स, आपने हमारे पिछले लेसन्स में भी देखा होगा, जैसे कि हमारे तजवीद के इजी तजवीद सीखने के जो लेसन्स हैं वो चल रहे हैं। तो अपने आज के लेसन की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने पिछले लेसन्स का प्रीव्यू दे दूं कि आपने देखा होगा कि हमने हरूफ़े जो मुस्तालिया है वो किए हैं। उसके अलावा हमने इज़हार का रूल किया है, इख्फ़ा का रूल किया है और इख्फ़ा के तीनों स्टेप्स किए हैं। उसके बाद फिर हमने रॉ साकिन और रॉ पे अगर हम वक्फ़ करें तो यानी रॉ की 3 हालतें वो भी हमने की हैं, वो भी आप लोग हमारे लेसन्स में देख सकते हैं। और आज जो हमारा रूल है जिसको हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, उस रूल को असल में हमारा इन वीडियोस का मकसद ही ये है कि तजवीद, जैसे कि हम लोग नाम सुनते हैं, अब जो बिल्कुल बिगिनर है, जो कि जिसने समझे कि आज हमारा लेसन ज्वाइन किया है, उसको नहीं पता कि तजवीद क्या चीज़ है। तो बेसिकली हम तजवीद में सीखते हैं अरेबिक एक्सेंट की प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विद करेक्ट अरेबिक एक्सेंट। अब जैसे जो भी ज़बान होती है उसका अपना एक्सेंट होता है, अपना लहजा होता है। जब हम उस ज़बान को उस लहजे में पढ़ते हैं या बोलते हैं तो फिर ही उसके मीनिंग्स जो हैं वो दूसरे को सही समझ आते हैं। तो कुरान जैसे कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, और जब हम इस अरेबिक लैंग्वेज को उसके अपने प्रॉपर एक्सेंट से नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि वर्ड्स के मीनिंग्स बदल जाएंगे। तो इसी सिलसिले को आगे लेते हुए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, और इस रूल का नाम है हरूफ़े क़लक़ला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। आज हम जो रूल सीखेंगे उसमें हम सीखेंगे हरूफ़े क़लक़ला। अब फ़र्ज़ करें किसी ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो उसके लिए ये वर्ड जो क़लक़ला है वो इट्स अ वेरी न्यू थिंग। उसको नहीं पता कि क़लक़ला बेसिकली अरेबिक में किस चीज़ को कहते हैं। तो क़लक़ला का मतलब है कि हिला के पढ़ना, ठीक है, हिला के। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इट्स अ बाउंसी साउंड, ठीक है। और बाउंसी साउंड ऐसी होती है ना, देखें जैसे कि अब मैं एरो ऊपर लेके जा रही हूँ, फ़र्ज़ करें ये एरो यहाँ पे जाके टकरा गई है, ठीक है, ये वॉल है, और इसी से ये एरो ये टकरा के फिर सेम उसी डायरेक्शन में वापस आ गई है। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड इकोइक साउंड और बाउंसी साउंड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि अभी जो है ना हरूफ को जो है ना हम ब्लू मार्कर से सर्कल कर लेते हैं कि अभी हम हरूफ को नहीं सीख रहे हैं। अभी मैंने जो ये डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, दिस इज़ फॉर अबाउट द वर्ड क़लक़ला। ये मैंने क़लक़ला को एक्सप्लेन किया है और इन एरोस से मैंने शो किया है। तो अब उर्दू में इसका मतलब है हिलाकर पढ़ना, हिलाकर पढ़ना, ठीक है। और फ़र्ज़ करें देखिए हमें कुरान पाक को आगे पहुंचाने के लिए सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए और हमें अपनी हतल वसा कोशिश करनी चाहिए कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज पे उबूर हासिल हो ताकि हम कुरान को पहुंचा सकें, उसको फैला सकें। तो ये जो वर्ड है क़लक़ला, इट मीन्स अ बाउंसी साउंड, ठीक है, और इकोइक साउंड। अब इकोइक जो होती है, इको यानी उसमें भी ना एक आप देखते हैं कि आवाज़ जाती है और फिर वो वापस टकरा के वापस आ जाती है, तो उसको कहते हैं इकोइक साउंड। ओके, ये तो इसकी अब जैसे जो बिगिनर्स थे या जो भी यानी कि तजवीद की फ़ील्ड में अभी न्यू
ابھی انٹرز ہوئے ہیں تو ان کے لیے ورڈ کلکلا جو ہے وہ ڈسکرائب ہو گیا. اب میں اس کو جو ہے نا ریموو کر لیتی ہوں چونکہ اب ہم جا رہے ہیں not only the discussion of kalkala, we are going to learn the letters of kalkala, یعنی ہم جا رہے ہیں حروف کلکلا کو سیکھنے. ٹھیک ہے, یعنی اب حروف جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, وہ لیٹرز ہی ہوتے ہیں نا. تو we are going to learn about letters of kalkala. ٹھیک ہے, یہ میں ڈیفینیشن یہاں پہ ابھی ڈسکرائب کرتی ہوں حروف کی. اچھا, اب کلکلا کے میننگ سمجھ آ گئے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ایسے لیٹرز ہیں جن پہ ہم نے کلکلا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کون سے لیٹرز ہیں, وہ ہیں میں اس کو بلیک مارکر سے لکھ لیتی ہوں. آئی لو ڈفرینٹ کلرز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا بہت خوبصورت کلر بنائے ہوئے. تو دیکھیں اب یہ ہے قاف. ٹھیک ہے, قاف ساکن, توا ساکن, جیسے ہم نے اپنے پچھلے لیسنز میں لرن کیا تھا کہ اس سائن کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ساکن. تو اگر یہاں پہ کاف صرف لکھا اور اس کے اوپر کوئی سائن نہ ہو, اس کو پھر ہم کاف ساکن نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر کاف کے اوپر یہاں پہ یہ سائن ہو تو تب وہ کلکلا لیٹر ہوگا. ٹھیک ہے, قاف ساکن, طا ساکن. اس کے بعد ہے با ساکن, جیم ساکن اور دال ساکن. ٹھیک ہے, اب ہم ان کو کاؤنٹ کریں گے کہ کتنے لیٹرز جو ہیں وہ کلکلا لیٹرز میں آتے ہیں, حروف کلکلا میں کتنے لیٹرز آتے ہیں. تو اب دیکھیں 1 2 3 4 and 5. So there are 5 letters of کلکلا. ٹھیک ہے, دوبارہ ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں وہ لیٹرز. قاف ساکن, طا ساکن, با ساکن, جیم ساکن اینڈ دال ساکن. ٹھیک ہے, اور اب جیسے کہ میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تجوید کو آسان بناؤں, آسان. تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ رینڈم لیٹرز ہیں, ان کی ترتیب نہیں ہے. حروف جو تہجی ہے اس کے لحاظ سے اب یہ رینڈم ہے, یہ بے ترتیب لیٹرز ہیں. ان کو اب ہم کیسے یاد کریں گے؟ اب اتنا تو مطلب جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا حافظہ دیا ہوتا ہے ان کو تو یاد ہو جاتے ہیں. اب جیسے ہم جیسے لوگ ہیں, ہمیں یاد نہیں ہوتے, تو ہم کیا کریں گے, ہم اس کا مجموعہ یاد کریں گے, یعنی ایسے. اب دیکھیں میں اس کا مجموعہ آپ لوگوں کو لکھ کے بتاتی ہوں کہ اس کا مجموعہ ہے. اچھا, میں نا یہاں سے یہ نمبرز ریموو کر لیتی ہوں اور نیچے کیونکہ اب میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ 5 لیٹرز آف کلکلا ہیں. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلکلا لیٹرز ہیں؟ ہم دیکھیں گے ان کو مجموعہ کی صورت میں, اور یہ مجموعہ ہے کتبو اور جدن. ٹھیک ہے, کتبو جدن. تو اب دیکھیں ویورز کہ اب اس کتبو جدن میں یہ تمام 5 لیٹرز آف کلکلا جو ہیں وہ آ گئے ہیں, یعنی قاف, طا, با, جیم اینڈ دال. تو دیکھیں کتنا آسان ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جی ویورز, تو ہم کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا ایک کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یعنی ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. تو پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے, جو اسے سمجھیں. تو اب ہم ماشاءاللہ سے اس رول کو بھی جانتے ہیں کہ یہ رول ہے کلکلا کا. اور اب فرض کریں کہ ہم نے اس کی ایگزامپلس کے تھرو اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ لیٹرز تو ہمیں پتہ چل گئے ہیں, کتب و جدن ہمیں یاد ہو گیا ہے. اب ہم قرآن میں سے وہ ورڈز دیکھیں گے جن کو پڑھتے ہوئے ہم نے کلکلا جو ہے وہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں
اب میں آپ کو ایسے ورڈز لکھ کے دکھاتی ہوں. یہ میں ریموو کر لیتی ہوں. جیسے ہم پڑھتے ہیں خلقنا, ٹھیک ہے, لقنا, ٹھیک ہے. اب یہ ورڈ ہے خلقنا, ہم اس کی ادائیگی ایسے کر رہے ہیں. کیوں اس کی ادائیگی ایسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ قاف کے اوپر ساکن کا نشان ہے, اور جیسے کہ ہم نے کتب جدن میں پڑھا کہ قاف جو ہے وہ اگر اس کے اوپر ساکن ہو تو اس کو ہم نے باؤنسی ساؤنڈ یعنی ہلا کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تقویم, ٹھیک ہے. اب دیکھیں قاف کے اوپر جو ہے وہ ساکن ہے, تو ہم نے اس کو ایسے پڑھا تقویم تق, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ اب یہ میں ریموو کر لیتی ہوں اور نیکسٹ 2 ورڈز میں لکھتی ہوں. ہمارا جو نیکسٹ ورڈ ہوگا وہ ہوگا محیط, ٹھیک ہے, تو محیط. اب تو ساکن بھی حروف قلقلہ میں سے ہے, تو ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ محیط. اور اس کے بعد جو ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہم نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے کسب, کسب, ٹھیک ہے. اب جو با ہے وہ بھی کتب جدن کا حصہ ہے, با, کسب. اور پھر نیکسٹ ورڈ ہے اجرن, ٹھیک ہے, اجرن. یہ دیکھیں جیم, تو جیم بھی جو ہے وہ کس میں ہے؟ لیٹرز آف قلقلہ میں سے ہے. میں بلکہ اجرن جو ہے نا وہ دوبارہ یہاں اوپر لکھ لیتی ہوں. یہ دیکھیں اجرن. اب یہ جو اجرن ہے نا اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے اجرن, ہم اس کو پڑھیں گے اجرن, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ نیکسٹ ورڈ ہے قد, میں دوسرا مارکر یوز کرنے لگی ہوں. اب قدحن. ہمارے پاس نا بہت الحمدللہ بہت اچھی بارش ہو رہی ہے, اور رمضان کا مہینہ ہے لیکن الحمدللہ اس ٹائم بہت اچھی بارش ہو رہی ہے اور بادل گرج رہے ہیں. تو یہ ہے قدحن, ٹھیک ہے. دال کے اوپر ساکن ہے تو اٹ مینس کہ یہ قلقلہ لیٹر ہے, قد, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ورڈ تجری, ٹھیک ہے, تجری. تو جیم جو ہے وہ کون سا لیٹر ہے؟ وہ ہے قلقلہ لیٹر, یعنی اس کو ہم ایسے پڑھ رہے ہیں تجری, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا جو قلقلہ لیٹرز ہیں نا ان کا ایک آسان طریقہ اس کی ساؤنڈ کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ تمام قلقلہ لیٹرز سے پہلے آپ جو ہے نا حمزہ لگا دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد قلقلہ لیٹر جیسے یہ ہے. تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اق, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ات. نیکسٹ ہے اج, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہے اد. اس کے بعد ہے اب. یعنی جو ساکن لیٹرز ہے اس سے پہلے اگر ہم نے حمزہ زبر آ لگا دیا تو اس لیٹر کی آواز پھر وہ ہم ایسے ادا کریں گے اق, ق, ات, اج, اد, اب, ٹھیک ہے. اور کسی بھی اچھا اس میں نا میں آپ کو ایک اور بھی ٹپ بتاتی ہوں کہ کسی بھی لیٹر کا جو مخرج ہے یعنی جو اوریجن ہے کہ وہاں سے کہاں سے اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ ہم نکالیں گے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لیٹر کے سٹارٹ میں آپ حمزہ لگا دیں اور اس لیٹر کو ساکن کر دیں.
تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ اس لیٹر کا اوریجن ہے، یہاں سے یہ لیٹر جو ہے ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو ہوپ فلی الحمدللہ کہ اس آسان طریقے سے آپ لوگوں کو آج حروف قلقلہ جو ہیں وہ پتہ چلے ہوں گے، اور آپ اس کو اب اپنا قرآن اوپن کیجئے گا اور اس میں دیکھیے گا کہ کون کون سے لیٹرز جو ہیں وہ کتب جدن میں آتے ہیں، یعنی قلقلہ میں سے کون کون سے لیٹرز آتے ہیں، ان کو لیڈ پینسل سے انڈر لائن کیجئے گا اور اس کی ادائیگی کی پریکٹس کیجئے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔